ही व बरकातहू व मग़फ़िरतहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम का बड़ा शुक्र है कि हम अपने प्यारों के खुशियों में भी शामिल होते हैं और गमों में भी होते हैं। किसी पे कोई भी मुश्किल आती है तो हमारा ये ऐसा सेशन है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो आउट ऑफ रमज़ान मंडे टू थर्सडे, और वैसे रूटीन में अब रमज़ान की वजह से 30 डेज ऑलमोस्ट ये कंटिन्यूसली हमारी क्लासेस हो रही हैं शाम की। अल्लाह करीम से कबूल करे। और हम हमारे बैठने का आप सबको पता है कि ये क्लास तो इस वक्त होती ही है 4:30 टू 5:30 एवरी डे, लेकिन आज हम स्पेशल बैठे हैं कि हमारी एक बच्ची और एक बच्चा, उनका निकाह होने जा रहा है, तो हम उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए बैठे हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम उन दोनों को उस जोड़े में बरकत डाले और जितने उम्मत के बच्चे हैं एक एक घर बस जाए और जो निकाह हो वो सदा के निकाह हो, जन्नतुल फिरदौस तक के निकाह हो, कभी उनमें कोई तोड़ पैदा ना हो। और जहां हमारी बच्चियां जिस घर में उतरे वहां रहमत नूर बन के उतरे, और जहां हमारे बेटे दामाद बने अल्लाह करीम वहां भी खुशी और सुख का बायस हों, जोड़ने वाले हों, तोड़ने वाले ना हों, दीन पे चलने वाले हों, और इनमें से क़यामत तक दीन के सच्चे सुथरे मुत्तकीन के इमाम दाई क़यामत तक अल्लाह के पैगाम का झंडा लेके दुनिया के कोने कोने में इंशाल्लाह जाए। शादियां तो होती रहती हैं क्योंकि ये ऐसी सुन्नत है जो अज़लों से है, ठीक है ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो मशरू सुन्नत है जो क़यामत तक चलेगी, ये सुन्नत है शादी। और अज़लों से अब्दों तक ये सिलसिला निकाह का जारी है। लेकिन वह क्या है कि निकाह का जो मसनून तरीके हैं उनसे हम दूर होते चले गए, और हमने क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में इकट्ठे थे हिंदू मुस्लिम, तो वह ये कि वो सारे रस्म रिवाज हमने उनसे ले लिए, क्योंकि जो हिंदुओं का मजहब है वो एक चूं चूं का मुरब्बा है, एक शुगल है, मेले हैं, दिवालियां, रंग फेंकने, एक दूसरे के ऊपर नाच गाने, बुत बनाने, यानी शुगल मेला है। अब उसमें इल्हामियत खत्म हो चुकी है। किसी जमाने में सदियों पहले वो भी बेहतरीन एक यानी जो समझें कि इल्हामी मजहब में उसको गिना जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होते होते वो इस हालत को पहुंच गया। और अब जो हमारे उल्मा सख्ती फरमाते हैं वो इसीलिए फरमाते हैं अल्लाह पाक उनकी जिंदगियों में बरकत डाले, क्योंकि अगर रोका ना गया तो फिर क्या होगा कि कहीं खुदा न खास्ता हम भी अपने रस्म रिवाज को दाखिल कर करके कि अपने इस मगलूबे को कोई ऐसी हलीम ना बना लें कि जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हो, एज अ मुस्लिम हम सह ना सके। और ऐसा ही हुआ है। वहां तो हम सिर्फ हिंदुओं की रस्में सिखों की करते थे, जब हम यहाँ आए तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हिंदुओं से मेहंदी ले ली, सिखों से मायूं ले ली, ब्राइडल शावर अंग्रेजों से ले लिया, किसी से बेबी शावर ले लिया, वो लेते 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 अब हमने भी अपनी शादियों को एक अजीब सी चीज बना दिया है। और फिर जब घर नहीं बसते नहीं बनते तो फिर कहा जाता है कि इन बच्चों को क्या हो गया है, ये बच्चे बस कहते हैं इट्स नॉट वर्किंग आउट, और हाथ झाड़ के पासे हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सेपरेशन हो जाती है। तो वो इसलिए कि हमारा कसूर है, इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, हमने इन्हें बताया ही नहीं है। हम अम्मियाँ खुद शौकीन हैं शादियों में ये सारे शुगल मेले करने की, और फिर करते करते बचपन से बच्चे 55 तक वो देखते रहे। जब उनकी शादियां होती हैं तो उनके भी ख्वाब वही होते हैं। फिर जिन स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहां भी यही है कि वो ज़ाहिर सुनते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, फिर मीडिया के ऊपर, तो उनको ये होता है कि हमारी शादी भी कोई ऐसे फन टाइप चीज हो। हालांकि शादी तो हदीस मुबारका में है कि अगर शादी से आप 3 नुक्ते हटा लें तो क्या कर दें, उसको सादी कर दें। हदीस मुबारका में है कि जो शादी कम खर्च होगी, कम वादरेशन वाली होगी, कम फटीग वाली होगी, वो शादी बरकत वाली होगी। और हमारी शादियों की इतनी फटीग है, 1 साल पहले हाल बुक होते हैं, और एक हाल नहीं 4-4 हाल बुक होते हैं, एक एक बारात का, एक वलीमे का, एक माइयों का, एक मेहंदियों का, खुदा न खास्ता वो पता नहीं क्या कुछ। और दूल्हा और दुल्हन बेचारे भाग भाग के हड्डियों का ढांचा, जिस दिन शादी होती है ना, कुछ तो उन्हें डाइटिंग ने मारा होता है, कुछ फटीग ने मारा होता है, और उनकी आंखों में हल्के पड़े होते हैं, और वो नढाल होते हैं, और इसी दौरान उनकी कई झड़पें होती हैं, कलर स्कीम पे हो रही हैं, उसकी अम्मा ये कह रही है तो उसकी अम्मा ये कह रही है, तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। वो जो शादी इतनी मोहब्बत, इतनी सुकून वाली थी कि जिसमें लड़का और लड़की, उनको एक दूसरे की चूड़ी की छनक जो है ना वो मुतासर करती थी, और वो उनके दिल में लड्डू फूटते थे। वो ऐसा हो गया कि ठा फा पहले ही हो रही होती है,
اور اسٹریس. اور مائیں بیٹوں کو کہہ رہی اس سے کوئی یہ نہ کرے، یہ نہیں ہوگا، اس سے کو کہ دولہا دلہن یہاں سے انٹر ہوں گے، یہاں سے اتریں گے. یعنی وہ جو شادیوں کی چیزیں نہیں تھیں ان کو شادیوں میں کر کے ہم نے اپنے بچوں کو ایک امتحان میں ڈال دیا ہے. وہ بےچارے پہلے ہی سے تھک ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہ شادی میں جو انہیں فریش ہونا چاہیے تھا، ان کے چہروں پہ نور، ان کے اندر نور، ان کی خواہشیں، ان کے جذبے، وہ سب ماند پڑ جاتے ہیں. اور یہ ہم سب کا قصور ہے. ہمیں اپنی شادیوں کو سادہ آسودہ بنانا ہے، اور اس کا نور کیسے لینا ہے. جیسے کہ صحابہ اکرام کی شادیاں ہوئی ہیں، میں نہیں کہتی کہ آپ نہ کریں، ولیمہ کریں، شاندار سے شاندار کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوری شادی میں ایک ہی مسنون فنکشن ہے، اور وہ ولیمہ ہے. جیسا کوئی کھاتا پیتا ہے اپنے اوقات کے مطابق کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ولیمہ جو بی بی صفیہ کے ساتھ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ سفر میں تھا خیبر سے واپسی پہ، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ آج جس کے پاس جو بھی کھانے کی چیز ہے لے آئے. آپ نے چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا، کوئی پنیر لے آیا، کوئی روٹی، کوئی نان، کوئی خبز، کوئی دودھ، اور وہ ولیمہ تھا. اور ایک ولیمہ ایسا بھی ہے بی بی صفیہ کے ساتھ، حضرت بی بی جو ہے آپ کی کزن حضرت بی بی زینب، ان کے ساتھ وہ ایسا ولیمہ ہے کہ اس میں تو پورے مدینہ والوں کو 3 دن تک مینڈے کا گوشت کھلایا گیا، بکرے ذبح ہوئے. اور بی بی فاطمہ تو زہرا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، وہ شاہی جوڑا، ان کے لیے تو ایسا ولیمہ تھا کہ کھجور اور پنیر کی سویٹ ڈش اور بکرے اور دودھ پلایا گیا ہر آنے والے کو. تو ولیمہ جیسا مرضی شاندار ہو، لیکن جو باقی ہم نے فنکشن بنا لیے، اور اس میں ایک چیز تھی کہ نکاح مسجد میں ہوتا تھا، جس کو ہم نے سوچا کہ یہ ایک فالتو کا فنکشن کرے، حالانکہ جو اصل چیز ہے اس کو چھوڑ دیا. آپ دیکھیں کہ جو نکاح مسجد میں ہوگا، سارے لوگ باوضو آئیں گے، فرض نماز کے بعد نکاح ہوگا. کیا یہ اچھا ہو کہ ہمارے بچوں کی دعا کرنے والے نکاح کی سارے باوضو اور فرض نماز کے بعد؟ اللہ کے گھر میں دعا قبول ہوتی ہے، نماز فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ آمین رد نہیں ہوگی، اور کتنا نور ملے گا. اور وہاں سے بچوں کو رخصت کریں اور جا کے پھر شاندار ولیمہ کریں، انجوائے کریں. لیکن ہوا کیا، بیٹی والوں بیچاروں کو وہ ایک لمبے چوڑے فنکشن ہے، لیکن بیٹی والے بھی اتنے بیچارے نہیں ہیں، کیونکہ میں خود اس ایکسپیرینس سے گزری. ان کے ترلے کی ہیں کہ آپ فنکشن نہ کریں. انہوں نے کہا ہم لوگوں کو منہ کیا دکھائیں گے، ناک کہاں رکھیں گے، ہماری بیٹی کے خواب، تو لہٰذا پھر بھگتے ہیں. یہ تو ہونا ہے. تو شادیوں کو سادہ رکھنا ہے، مسنون کرنی ہے، کم خرچ والی کرنی ہے، تاکہ ہماری نسلوں میں سے ولی پیدا ہو سکیں. شادیاں ہم ناچ گانے والیاں، مکس گیدرنگ، ڈانس، ڈھولکیاں والی رکھیں، اور پھر کہیں کہ ہماری نسلوں میں سے حافظ، عالم اور متقین کے امام پیدا ہوں. تو کوئی ایسا انجیکشن آج تک ایجاد نہیں ہوا جو لگا دیا جائے اور بچے ایک دم سے ان کی اوور ہالنگ ہو جائے پوری کی پوری، اور وہ متقین کے امام بن جائیں. ایسا نہیں ہوگا، محنت کرنی پڑے گی. شادی کارڈ چھپوائے جاتے ہیں، اس پہ اتنا خرچہ کیا جاتا ہے کہ اس پہ ساتھ ساتھ تہیں اور لہریں، اور اس کے اندر سابقے اور لاحقے اور ڈگریوں کی تفاصیل لکھی ہوتی ہیں. اور وہ دیکھیں اتنا پیسہ جو اس پہ لگتا ہے، اگر وہ صدقہ کر دیا جائے، بچوں کی طرف سے کہیں پانی کا بندوبست کر دیا جائے. پاکستان میں اتنی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، انڈیا میں گندا پانی، سیوریج کا پانی عام پانی سے مکس ہو چکا ہے، لوگوں کی کڈنیز فیل ہو رہی ہیں. اگر وہاں واٹر فلٹر 16 لاکھ میں ایک واٹر فلٹر لگتا ہے $7,500 میں، اگر یہ سارے خرچے ختم کر کے وہ پانی کا بندوبست اپنے جوڑے کی طرف سے کیا جائے، اور جتنی دیر وہ پانی بہے گا اس میں کیڑے مکوڑے پئیں گے، انسان پئیں گے، جانور پئیں گے، پودوں کو لگے گا، ان پہ جو پھل لگیں گے وہ پھل جانور کھائیں گے. اس نسل میں اللہ پاک رزق پانی کی طرح بہائیں گے، نسلیں اولادیں پھلیں گے پھولیں گے، جیسے اس پانی سے پودے پھلے پھولیں گے، انسان پھلے پھولیں گے. یہ پانی کا صدقہ اولاد کی طرف سے کوئی شروع کر کے، کوئی نیک کام کر کے، وہ پیسہ ہم ادھر لگا سکتے ہیں. لیکن وہ شادی کارڈ پہ جو لگا، وہ لوگوں نے ایک نظر ڈیٹ اپنی کیلنڈر پہ ڈالی اور اسے گاربیج بن میں ریسائکلنگ میں ڈال دیا. اگر اس کے ساتھ صرف اتنا کر لیا جائے کہ شادی کارڈ کے ساتھ ایک بک مارک قرآن کا بنا لیا جائے، اس میں بچے اور بچی کا نام لکھ کے، ربنا حب لنا والی دعا لکھ کے، اور لکھ دیا جائے کہ پلیز
ہمارے بچے کی شادی میں باوضو آئیے گا اور یا لطیفو یا ودودو کی ایک تسبیح پڑھ کے آئیے گا تاکہ ہمارے بچوں کو سکھ ملے اور ان کی زندگی میں ٹھنڈ آ جائے. اور دولہا دلہن بھی جب تیار ہوں تو یا لطیفو یا ودودو کا ورد کرتے رہے, باوضو رہے, تاکہ ان کو نور ملے, باہم محبتیں اور جوڑ پیدا ہو. اور یہ بہت ضروری ہے. آپ یقین کریں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہیں. میں اپنی بچی سے بھی اور بچے سے بھی, ماؤں سے بھی اگر وہ موجود ہیں, میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ یا لطیف ہو یا ودود ہو کے ورد کو بچے زبان سے نہ ہٹائیں. اس وقت نظر بد بھی ہے, جادو جنات بھی ہے, حسد بھی ہے, اور ہمارے اپنے کرتوت بھی ہیں. یہ ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا. تو لہٰذا ہم نے اس ورد کو, اور ساری فیملی کرے, اپنے گیسٹ کو جب آئیں انہیں آپ ملیں تو انہیں کہیں کہ پلیز ہمارے بچوں کے لیے یا لطیف ہو یا ودود اور اللہ کے 2 نام اگر آپ 11 بار پڑھ دیں آج کی محفل میں تو ہمارے بچوں کو محبتیں اور سکھ چین مل جائے گا. اور مرد ریشم نہیں پہنتے. یہ جو آج کل ریشم کی چادریں اور ریشم کے دوپٹے لینے کے فیشن آ گئے ہیں, مرد کے لیے ریشم حرام ہے, سونا حرام ہے. سونے کی انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہیں, چاندی کی انگوٹھی کیوں نہیں پہنائی جاتی, پلیٹینیم کی انگوٹھی کیوں نہیں پہنائی جاتی. بلکہ بعض میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ دلہا کی ماں نے کہا نہیں سونا تو نہیں پہنتا لیکن آپ انگوٹھی دے دیں. تو پلیز اس بچے کے نام پہ, ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے, انہوں نے وہ انگوٹھی مڑ کے دیکھنی بھی نہیں ہے, لیکن ہم نے کیوں پہنا کے اس کو جنت کے ریشم اور جنت کے ہیرے جواہرات اور سونے سے محروم کر دیا اور سنت کو توڑ موڑ دیا. جنت کی نعمتیں تو زیادہ افضل ہے نا. تو لہٰذا مرد ریشم نہیں پہنتا, سونا نہیں پہنتا, بیٹیاں پہنے, بہو پہنے, دلہن پہنے. اور کوشش کریں کہ جمعہ کے دن نکاح رکھنے کو, جب اپنے اسکیجول کریں نکاح تو جمعے کے نکاح بڑے بابرکت ہیں, کیونکہ جمعے میں مساجد میں عصر سے مغرب نکاح ہوتا ہے, اور اس نکاح میں وہ عصر سے مغرب جمعے میں دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے. جتنے صحابہ تابعین تبع تابعین ہماری جو امہات ہیں, ازواج مطہرات ہیں, وہ اس پر بیٹھ جاتی تھی جائے نماز پہ, یہ مسلے کا کونا پکڑ کے. وہ دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے, وہ شادیاں بڑی بابرکت ہوتی ہیں. اور جب نکاح ہو, آج کل بڑے فیشن آگے, مختلف قسم کی چیزیں بانٹی جاتی ہیں, تو اس سنت کو ضرور زندہ کریں کہ جو چھہارے بانٹے بھی جاتے ہیں اور نچھاور بھی کیے جاتے ہیں. صحابہ اکرام کی شادیوں میں جب نکاح ہوتا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاحوں میں چھہارے اوپر پھینکے گئے یوں کر کے. یہ نہ سمجھنا کہ بے ادبی ہو رہی ہے, یہ سنت ہے, یہ خوشی کا اظہار ہے, یہ کیا گیا ہے. تو چھہاروں کو ضرور نچھاور کریں اور سارے چنیں, کھائیں, خوش ہوں, اور ایک سنت کی تجدید ہو جائے. اور دلہا دلہن کو جب دلہن رخصت ہو کے اپنے گھر جائے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کی وہ سنت جو حسن حسین میں روایت کے ساتھ مستند موجود ہے کہ جب بی بی صاحبہ رخصت ہو کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حجرہ میں گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا علی میرا انتظار کرنا, میں بھی آ رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور اس کی روایت باقاعدہ موجود ہے. اور یہ عمل ہم لوگوں نے اپنے بچوں پہ کیا ہے, اور اللہ کریم نے ان کی زندگیوں میں اللہ کی محض رحمت سے جوڑ پیدا کیے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کا پیالہ منگایا, اس کے اوپر 4 کل پڑھ کے دم کیا, اور اب اس میں یہ بھی درجہ حسن حسین میں کہ اگر سورت آل عمران کی آیت نمبر 36 پڑھ کے جو از بی بی مریم نے مانگی تھی دعا, اس دعا کو ہماری بچیاں بھی اسکرین پہ شیئر کریں گی, اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. اللہم انی اعوذ بکا و ذریاتا من الشیطان الرجیم. اللہ کریم اس کو اور اس کی نسلوں کو شیطان مردود سے بچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کل دم کر کے اس پانی پہ, اس پانی کا چھینٹا حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا کے سینے پہ تاکہ علم اور حلم بھرا جائے, اور پشت پہ دیا تاکہ پشت سے نیک صالح نسلیں چلیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن, حضرت امام حسین, حضرت بی بی زینب, حضرت بی بی ام کلثوم, ایک نسلوں سے ایک خیر ایسی چلی ہے کہ اگلوں نے اپنے خون سے نانا کے دین کو بلند کرنے کے لیے کربلا سجا دی ہیں. اور آگے پھر امامت کے سلسلے چلے, اور آج تک سادات فیملیز نور ہی نور ہیں کائنات میں. تو یہ عمل پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا, اور ان کے ساتھ بھی اسی پانی میں سے, اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اس پانی میں کلی فرمائی, اور وہی پانی اپنے بچوں کے سینے اور پشت پہ اس کا چھینٹا ہلکا سا دیا.
یہ ضرور جب دلہن اپنے گھر میں اترے تو دولہا اور دلہن کو دونوں کو سامنے کھڑا کر کے کل والے پانی اور اس آیت کو پڑھ کے ان پہ دم کیا جائے اور انہیں چھینٹا دیا جائے. اللہ کریم ان کے سینوں کو علم حلم معرفت سے بھریں گے اور ان کی پشت سے نیک صالح اولادیں قیامت تک دین کا پرچم لے کے انشاءاللہ چلیں گی. اور کیونکہ یہ سنت ہے اس کو کریں, اس کو ضرور کریں انشاءاللہ. اللہ کریم نہ بھولنے والا علم نسلوں کو انشاءاللہ دے گا. اور اہل بیت کے جو ولیمے تھے ان میں جو مینیو میں چیزیں تھیں وہ ایڈ ضرور کروائیں اپنے ولیموں میں. اور وہ کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور آپ کے آل اولاد گھرانے میں کیا تھا, مختلف روایات میں جو چیزیں ہیں اس میں یہ ہے کہ بکرے کا گوشت ہے, بھیڑ کا گوشت ہے, پنیر ہے, ٹھیک ہے, چیز کسی بھی چیز میں آپ شامل کر سکتی ہیں, دودھ ہے, سویٹ ڈش میں دودھ ہوتی ہے, شہد, چکندر کی سبزی سیلڈ بھی ڈلوائی جا سکتی ہے, زیتون آلیو کو ضرور رکھیں, کھجور ضرور رکھیں, اور بارلے کی کوئی چیز ضرور رکھیں. یہ کسی نہ کسی شیپ میں یہ چیزیں ولیمے کی کچھ نہ کچھ جتنی آپ شامل کر سکتی ہیں اپنے ولیمے کے مینیو میں, یہ چیزیں برکت کے لیے رکھیں. اور جو حق مہر کا مال ہے وہ ہر بچہ, ہر لڑکا, ہر دولہا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے, جیسا بھی دیں اچھے سے اچھا دیں. اور وہ دینا ہے بیوی کو تو اس مال میں بڑی برکت ہے, کیونکہ وہ مال ہے کہ جس سے ایک نامحرم بچی حلال کر دی گئی ہے آپ پہ. اب اس مال پہ کتنی برکت ہے, اگر اس مال کے بارے میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ اگر وہ حکمت دیا جائے, وائف کو دیا جائے, اور پھر اس سے باہم رضامندی کے ساتھ وہ بارو کر لیا جائے کہ آپ یہ مجھے دے دیں, میں آپ کو بعد میں واپس کر دوں گا, اس حق مہر سے جو بزنس کیا جائے اس میں بہت برکت آتی ہے. اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے, یہ ازلوں سے چلی آ رہی ہے. یہ نہیں کہ قبضے کی نیت سے وہ لے لیا جائے, نیت صاف رکھنی ہے اور پھر بعد میں اس بچی کو وہ ریٹرن کر دینا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے پاس اگر وہ اتنا پیسہ نہیں ہے, آپ 1-2 دن میں واپس کر سکتے ہیں, تو اس پیسے کو علیحدہ سے رکھیں والٹ میں, ٹھیک ہے نا. اس سے آپ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بزنس میں, کہیں آج کل تو امیزون پہ اور کہیں نہ کوئی بزنس اگر سٹارٹ کر سکیں تو وہ میں نے اس لیے بتایا کہ اس میں بہت برکت ہے, مخلوق کو بہت ملا ہے. ایک اس مال میں بڑی برکت ہے اور ایک مال غنیمت میں بہت برکت ہے. وہ سلسلے تو خیر اب چلے گئے. اور اگر دولہا دلہن باوضو ہوں اور یا لطیف و یا ودود و پڑھیں, اپنے اوپر دم کرتے رہیں تاکہ نظر سے بچیں, اور اپنی نمازوں کی پابندی کریں. اگر وہ دن میں نہیں پڑھ سکے, اپنی شام میں نمازیں قضا کر کے پھر 2 نفل اللہ کے سامنے حاجت کے پڑھیں کہ اللہ کریم ہم یہ زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں, اے میرے کریم مالک تو نے اس میں برکت ڈالنی ہے تو ڈلے گی, یہ عرشی فیصلے فرش پہ آئیں گے, ہم بڑے کمزور ہیں, تو ہمیں شیطان کے جالوں اور چالوں سے بچا لینا. وہ جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں نا, دولہا دلہن جو 2 نفل پڑھتے ہیں, اس وقت آسمان پہ اللہ پاک چراغاں کراتے ہیں کہ دیکھو دیکھو انہیں رحمت کی چادر میں ڈھانپو, کہ یہ اس وقت ان کے پاس انہیں معاشرے نے, قانون نے, مذہب نے, خاندان نے اجازت دی ہے, لیکن یہ اپنی ساری نفسانی خواہشات کو پسے پشت ڈال کے میرے لیے میرے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. اور جب ان کی خواہشیں بائیں پھیلائے بیٹھی ہے اور یہ میری طرف متوجہ ہوئی ہیں, یہ بات میرے رب کو بڑی پسند آتی ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ اگر ایک بندہ چوتھا کلمہ گھر میں پڑھتا ہے اس کا اجر ہے, لیکن اگر وہی چوتھا کلمہ بازار میں پڑھے تو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. کیوں ملتی ہیں؟ اس لیے کہ وہاں دنیا اس کے لیے اٹریکشن کا باعث ہے, ونڈو شاپنگ, لوگ, چیزیں, لیکن وہ سب کو چھوڑ کے کلمے کی طرف متوجہ ہوا ہے. تو میرے قدردان رب کو یہ بات بڑی پسند ہے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے کوئی مجلس ہے, آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, میں بھی بیٹھی ہوئی ہوں, تو کوئی لیڈی انٹر ہوتی ہے تو وہ سب اس کو ملنے کے لیے اٹھتے ہیں, تو وہ کہتی ہے نہیں پیچھے ہٹ جو, مجھے پہلے استاذہ سے ملنا ہے. وہ آ کے جب مجھے جفی ڈالے گی تو میرے کیا جذبے ہوں گے کہ یہ سب کے بازو جھٹکتے ہوئے میرے پاس بھاگی آئی ہے. تو یہی حال اللہ کا اس دن ہوتا ہے کہ بندے نے ساری اپنی خواہشوں کو پسے پشت ڈالیا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے. اللہ پاک فرشتوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو دیکھو یہ زمین پہ دیکھو کہ یہ جوڑا میری طرف متوجہ ہے اپنی خواہشات کو چھوڑ کے. اس وقت جو رحمتیں, جو شفقتیں, جو انعام, جو اس وقت جو ہاتھ اٹھائے مانگ لے رب سے,
اور سب سے پہلے رب سے رب کو مانگیے گا، خزانوں کے مالک کو مانگیے گا. دنیا تو ملی جانی ہے، اور دنیا تو مرا ہوا مچھر کا پر بھی نہیں ہے، دنیا تو مرا ہوا بکری کا میمنے کا بال بھی نہیں ہے. یہ حدیث اور قرآن میں ہے. آپ آپ صرف ہاتھ اٹھا کے ہی کہہ دیجیے گا کہ اللہ پاک جی آپ ہمیں مل جائیں، اپنا دست شفقت ہمیں دے دیں، اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیں، اور ہمیں کبھی تنہا نہ چھوڑیے گا، ہمیں کبھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا. اللہ کریم ہمیں علم دیجیے گا، برداشت. اس وقت ہمارے بچوں میں پیشنس نہیں ہے، اللہ کریم پیشنس سے ہماری مدد فرمائیں، اپنی رحمت کر دیں. اور کوشش کریں کہ جب شادیاں ہوتی ہیں نا تو اس میں آنے والے مہمانوں کو آپ ہدیے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے بڑی پلاننگ سال بھر کی جاتی ہے. لیکن ہدیے میں اگر ہر ایک کو مسواک، چھہارے، مسنون اعمال کی بک لیٹس، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں، بک مارک اپنے بچوں کا اوپر نام لکھا ہو، اور ربنا حب لنا کی دعا وہ لوگ قرآن میں رکھیں گے، جب جب قرآن کھولیں گے اوپر فیفا مصطفیٰ لکھا ہوا ہے اور وہ دعا کر رہے ہیں، ربنا حب لنا پڑھ رہے ہیں، دعا ان کو مل رہی ہے. چھوٹا سا عمل ہے، کتنے میں وہ پرنٹ ہو جائیں گے. آپ ہر ٹیبل پہ وہ رکھیں تاکہ لوگ جو ہیں ان کو لے کے جائیں اور اپنے قرآن میں رکھیں. اور مختلف حدیث کی آپ کتابیں، کچھ تسبیحات کچھ دے دیں تاکہ کوئی دین کی چیز ہو. شہد دی جا سکتی ہے، کچھ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ مسنون چیز آپ دیں تاکہ بچوں کو اس کا نور ملے اور یہ ہنستے بستے آباد شاد رہیں. اللہ کریم ان کو کوئی زمانے کی گرم ہوا نہ لگائے، اور اللہ کریم ایک ایک بچہ سکھی آباد رہے. اور یہ جو جن بچوں کے لیے ہم بیٹھے ہیں نا، یہ ذریعہ بنے ہیں اتنے لوگوں تک یہ بات پہنچانے کا. ان کی ماؤں میں کتنا خلوص اور اخلاص ہوگا، ان بچوں کے جذبے کیا ہوں گے کہ اللہ کریم نے موقع دیا. شادی تو ہر روز ہر ایک کی ہو رہی ہے محلوں میں، لیکن کوئی ذریعہ بنتا ہے نا کہ اتنے لوگوں تک کوئی خیر کا بول پہنچ جاتا ہے. تو اللہ کریم بیٹے آپ لوگوں کو ذریعہ بننے پہ قبول فرما لیں، آپ کی قیامت تک کی نسل کو قبول فرما لیں، اور آپ اپنے والدین کے لیے ٹھنڈک کا، محبت کا، سکون کا اور عزتوں کا باعث بنو تاکہ آپ کے پیرنٹس سر اٹھا کے معاشرے میں چل سکیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ جن کے گھر اجڑتے ہیں وہ ماں باپ بڑے ان کا سر جھک جاتے ہیں. تو جنہوں نے آپ پہ محنت کی، اپنے جسم کا، آپ ان کے جسم کا کٹا ہوا ٹکڑا ہے، انہوں نے آپ کو پڑھایا، لکھایا، پالا پوسا، کیا ڈائپر چینج کرنے سے آن ورڈ، کبھی سوئمنگ کلاس ہے تو کبھی کیا ہے، تو بچوں کو پیرنٹس کی مت بچ جاتی ہے تو ادھر تک پہنچایا ہے. تو انہیں تو عزت دینی چاہیے نا، انہیں عزت ملنی چاہیے، آپ ذریعہ بننے چاہیے. اور اگلے گھر جا کے کوئی انا، کوئی ایگو کچھ نہیں ہے کہ میرے پیرنٹس کے گھر یہ ہوتا تھا، وہاں یہ ہوتا تھا. بیٹے دو مختلف پودے جب دو مختلف جگہوں سے اکھیڑ کے ایک اگر آواز میں لگائے جائیں گے تو بیٹے وہ دو مختلف جگہوں سے آئے ہیں، دو مختلف ماحول سے آئے ہیں، کھٹ پٹ بھی ہوگی، کانٹے بھی چبھیں گے، سب کچھ ہوگا. لیکن کسی کی عادتیں بری لگے گا کہ یہ کیا، یہ ٹاول یہاں پھینک رہا ہے، یہ جوتا یہاں پھینک رہا ہے. تو آپ کو تو لگتا ہے کہ بھئی آپ تو رانی مہارانی اور شہزادیاں ہیں، لیکن وہ جو شہزادہ ہے وہ اماں نے اس کے بستر ٹھیک کیے، اس کو پکا پکایا دیا، لاڈو سے امائیں اپنے بچوں کو رکھا ہوا ہے. اب یہاں بچوں کو کلاسز میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس کے بھی دو ہاتھ ہے، تمہارے بھی دو ہاتھ ہے، اس کی بھی دو ٹانگیں، تمہاری بھی دو ٹانگیں. تو وہ کوئی نواب زادہ ہے کہ وہ بیٹھے؟ بیٹے اللہ نے ایک مرتبہ ان کو دیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ نے ایک درجہ فوقیت دیا ہے. وہ جسمانی طاقت میں بہتر ہے، وہ قوت فیصلہ میں بہتر ہے. دیکھیے آپ کہتے رہے کہ ہم برابر ہیں، یہ جو فیمنزم ہے اس نے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے. یہ ایسا زہر ہے جس معاشرے نے ہماری رگوں میں ٹھونس دیا، ہمارے بچے بس نہیں پا رہے. دیکھیں اللہ نے جسے مرتبہ دی ہے اسے آپ ڈیموٹ نہیں کر سکتی. اب بھی کسی کی گاڑی خراب ہونا تو فون کیا جاتا ہے، او مائی ٹائر برسٹ، کین یو پلیز ہیلپ می آؤٹ. آپ باہر، آپ کا کھمبے پہ بلب خراب ہو تو بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے بابا شام کو آئیں گے چینج کریں گے. کوئی بھاری کام کرنا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بابا کریں گے. تو اس وقت فیمنزم کہاں جاتا ہے؟ بھاری گروسری اٹھانی ہو، پیچھے بیک یارڈ میں مٹی کے بیگ ڈالنے ہو تو بابا آ کے کریں گے. لیکن جہاں برابری کا ہوتا ہے تو ہوتا ہے کہ یہ آٹا کیوں نہیں گھونتا، یہ روٹی کیوں نہیں پکاتا، میں سالن پکا رہی ہوں، وہ بھی جاب سے آئے، میں بھی جاب سے آئی ہوں. تو بیٹے یہ چیزیں اگر آپ ان کو اپنائیں گی تو پھر کھٹ پٹ ہونی ہے. لہٰذا ٹھنڈے مزاج سے، دھیمے مزاج سے دوسرے کو ڈاؤٹ، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہے، برداشت کرنا ہے، اور پورے کا پورا اس کو آن کرنا ہے، پورے کا پورا.
اگر اس کی خوبیاں تو پسند آئیں اور برائیوں کو آپ مقابلے پہ اتر آئیں گی. میری 2-3 بچیوں کی ان دنوں شادیاں ہوئی ہیں اور میں اتنی اذیت میں ہوں کہ پچھلے رمضان کے اعتکاف میں ان کے لیے منتیں کر کے اللہ سے رشتے مانگے جا رہے تھے. شادیاں ہوئی ابھی 2 مہینے شادیوں کو نہیں ہوئی اور اس وقت وہ اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ گئی ہیں. اور یہ ہے کہ اٹس ناٹ ورکنگ آؤٹ. اور مسئلہ صرف وہی ہے کہ وہ تو یوں ہے, وہ تو نواب بنا ہوا ہے, وہ تو نواب ہے, اسے رب نے نواب قرآن میں بنا دیا ہے. اور یہ سب سے زیادہ سمارٹنس ہے کہ اپنے شوہر کو آقا بنا کے بادشاہ بنا کے رکھیں اور خود بادشاہ کی ملکہ بن کے جئیں. اگر آپ اسے غلام بنائیں گی تو غلام کی بیوی بننا مجھے تو کبھی پسند نہیں آئے گا کہ کوئی مجھے کہ یہ غلام کی بیوی ہے, پیچھے پیچھے چل رہا ہے دھوم لاتا. میرا دل چاہتا ہے میرا شوہر میرے آگے عزت کے ساتھ چلے اور میں اس کے پیچھے خود کو محفوظ فیل کروں. میرا دل چاہتا ہے میں اس کے ساتھ چلوں تو مجھے لگے کہ میں پروٹیکشن میں ہوں, وہ مجھ سے اسٹرانگ ہے, وہ مجھے او کرتا ہے, وہ میرا شوہر ہے, وہ میرا تاج ہے, وہ میرے بچوں کا باپ ہے, وہ میرا شہزادہ اکلوتا ہسبینڈ ہے. میں تو اسے پلکوں پہ بچھاؤں اور پھر ملکہ بن کے جیوں, اور جیوں آدھی صدی الحمدللہ رب العالمین. تو بیٹے عزتوں سے جینا ہے, مقابلہ نہیں کرنا. یہ فیمنزم بکس میں اچھا لگتا ہے, مذاکروں میں اچھا لگتا ہے, تقریروں میں اچھا لگتا ہے, سہیلیوں میں اچھا لگتا ہے. سہیلیوں کی پٹیوں میں نہیں جانا, اپنے بیڈ روم کی سیکرٹس کسی سے شیئر نہیں کرنی. ہر سہیلی آپ کو اپنے گھر کے مطابق مشورہ دے گی. یہ مشورے نہیں, ویری ہے پرسن ٹو پرسن, پرسنالٹی بھی اور گھر کے ماحول بھی. لہٰذا کوشش کرنی ہے کہ ایک دوسرے کو لے کے خامیوں کو نظر انداز کریں. لائک اے اسٹینر, لیٹ اٹ پیس. غصہ آئے گا آپ کو لیکن اس سے گزرنے دینا ہے. شروع کا 1 سال مشکل ہے, جس نے وہ سہ لیا اس کی زندگی کامیاب ہوئی. بیٹے آپ لوگوں کی تو کوئی مسائل ہی نہیں ہے. ہم لوگوں کو اور امیوں کو دیکھو کہ خاندان میں 6-7 دیورس, جو اماں جان ہوتی تھی وہ تو ڈنڈا لے کے صبح 5 بجے ماشاءاللہ سر پہ ہوتی تھی کہ بیٹا جی اٹھیں. یہ ہماری ماؤں نے کیسی زندگیاں گزاری ہیں. آپ لوگ تو مرضی سے سوتے, مرضی سے جاگتے, مرضی سے کھاتے, مرضی سے پیتے, مرضی سے بات کرتے, منہ لگاتے ماؤں کو. تو وہ ایک تو اپنے گھر کے بزرگوں کو آپ نے عزت دینی ہے, تکریم دینی ہے. نہ انہیں آپ کے ڈالر چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے. انہیں تو محبت چاہیے کہ امی جی آپ نے چائے پی لی, میں چائے پینے لگی ہوں, بنانے لگی ہوں, آپ کے لیے بنا دوں, امی جی دودھ گرم کر دوں. ان کے پاس بیٹھ گئی. آپ لیپ ٹاپ پہ اپنا کام کریں, ان کے پاس بیٹھ جائیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ماؤں کو بہت سکھ دیتی ہیں اور ماؤں کے اندر سے دعا نکلتی ہے. کوئی پیسے نہیں چاہیے, کوئی آپ کے اسکوائر فٹیج کے گھر, کوئی آپ کی مرسڈیز لیمبرگینیز انہیں نہیں چاہیے. انہیں صرف محبت کے بول چاہیے. اور یہ جو صوفوں پہ بیٹھی ہوئی یہ مائیں اور بابا جی آپ کو نظر آتے ہیں نا, وہ اس گھر کے کبھی مالک اور بادشاہ تھے. ان کی زبان سے فیصلے ہوتے تھے اور پھر نکاح اور شادیاں اور رشتے طے ہوتے تھے. آج وہ بے وقت ہو کے لگتا ہے کہ ابا جی کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اماں جی کو تو بات ہی نہیں کرنی آتی. اماں جی ہماری سہیلیاں آ رہی ہیں, اماں جی دیکھو پھر رہی ہیں دوپٹہ لے کے, چادر لے کے, دیکھو. نہیں, یہ اماں جی ان کی ایک دعا اور ایک آمین پہ آپ کی نسلیں پال جانی ہیں. تو اپنے گھر کے بزرگوں کا ادب کرنا ہے. اس گھر میں جا کے بیٹیاں بیٹے, داماد کو بھی یہی کرنا ہے اپنے سسرال میں جا کے, کہ ان کو ایسا لگے کہ ان کا بیٹا ہے, ان کا بیٹا ہے. انہیں کوئی فرق نہ لگے, انہیں نئے ڈنر سیٹ نہ نکالنے پڑے کہ بھائی داماد آیا ہوا ہے اور بڑا اس کو یعنی سر پہ اٹھانا ہے. نہیں, انہیں لگے کہ ہمارا اپنا بچہ ہے. بیٹی دے کے بیٹے بنائے جاتے ہیں. نہیں لگے گا, دونوں پارٹیوں کو کوشش کرنی ہے کہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرے. اور دونوں بچوں کو میں یہ کہوں گی کہ پلیز پیشنس, بہت پیشنس, صبر اور بس صبر, یہی کی ہے. اب وہ ان میں سے جو بچوں کے گھر خراب ہو رہے ہیں نا, تینوں کے, ایک بچی جو ہے وہ پریگننٹ بھی ہے. اب دیکھیں ماں باپ کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے. تو خدا کے واسطے آپ کوشش کریں کہ صبر سے, اور اس میں صرف بے صبری ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بیٹے 2 ماہ میں کون سا لڑکا ہے جو بندوق نکال کے لڑکی کو مارے گا؟ کہاں کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے صبر دکھانا ہے, پوری فیملی کو قبول کرنا ہے, توڑنا نہیں ہے. یہ آج کل جو فیشن آ گیا نا کہ اکیلے اکیلے گھروں میں جانا ہے اور بھاگنا ہے. بیٹے جب گھنے درخت کے نیچے سے ماں باپ کی دعاؤں, ماں باپ بیچارے کہتے ہیں اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں جاؤ, ہاں ٹھیک ہے, سکھی رہو, آباد رہو. لیکن کس ماں باپ کا دل نہیں چاہتا کہ ان کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے ہنسیں بسیں کھیلیں. لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے پیرنٹس کی چھاؤں میں رہیں. عظمیٰ ملک آپ کا فون بیٹا بار بار آن ہو رہا ہے مائک. تو آپ نے کوشش کرنی ہے
کہ آپ کوشش کریں کہ آپ گھنی چھاؤں کے نیچے رہیں تاکہ آپ پروان چڑھیں، گھنی چھاؤں کے نیچے رہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اس چھاؤں سے نہیں نکلنا، ان سے دعائیں لینی ہے، یہ دعائیں روز نہیں ملتی، یہ رب موقع دیتا ہے، ماں باپ ہر ایک کے ہوتے بھی نہیں ہے بیٹا، یہ تو تھوڑی سی جاتی، یہ ڈھلتی شام ہے، یہ بجھتے چراغ ہیں، یہ جاتی بہاریں ہیں، ان سے جس نے کھٹنا ہے وہ کھٹ لے، اور نصیبے والوں کو ملتا ہے، ماں باپ ہر ایک کو نہیں ملتے، دونوں پارٹیوں کا مقدر ہوتا ہے، خدمت کرنے والوں کا بھی، خدمت کروانے والوں کا۔ تو میری آپ دونوں کے لیے دعا ہے کہ آپ دونوں بچے، آپ دونوں پھلو پھولو اور دونوں کی فیملیز جڑ کے رہیں، عزت دیں اور عزت کروائیں۔ بیٹا عزت وہ کھانا ہے جو اپنا ہی ہے دوسرے کی پلیٹ میں رکھ کے کھایا جاتا ہے، آپ عزت کرو گے، لڑکا لڑکی کی کرے گا، لڑکی لڑکے کی، دونوں کریں، دونوں کے ماں باپ کی کریں، دونوں کی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی دونوں معاف کریں، اور بالکل کوشش کریں کہ ہم نے ان رشتوں کو نبھانا ہے، اس معاشرے کو سکون کا منبع بنانا ہے، اپنے پیرنٹس کے لیے دکھ اور بے عزتی کا باعث نہیں بننا، اپنے پیرنٹس کے لیے سکھ سکینیت عزت اور آبرو کا باعث بننا ہے اور برداشت کرنا ہے۔ انشاءاللہ بچے ہمارے بڑے سیانے ہیں، اگر ان کو سمجھایا جاتا ہے تو ماشاءاللہ سے میرا یہ تجربہ ہے کہ بچیاں بات سنتی ہیں، سمجھتی ہیں، محبتیں دیتی ہیں، بانٹتی ہیں، بیٹے بھی سنتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہم سب کی آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں، دل سے دعائیں ہیں کہ اللہ کریم آپ دونوں شہزادی اور شہزادے کو بادشاہ اور ملکہ بنا کے آپ جئیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، اور انشاءاللہ پھلیں پھولیں خوب، آپ کے پیرنٹس کو آپ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین، دماغ کا سکون، سرور بن جائیں، اور جوڑیں توڑیں نہ، محبتوں سے رہیں، جئیں آباد شاد رہیں انشاءاللہ۔ آج ہماری کلاس دعا کی وجہ سے تھوڑی سی لیٹ ہوگی، تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں، جنہوں نے نکلنا ہے وہ ضرور، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ بچے ملے ہوئے ہیں تو ان سے بات کروں، کبھی کبھی تو ایسا موقع ملتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، آنے والی رات طاق رات، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ طاق رات آنے سے پہلے ہم بیٹھے ہیں، اللہ کریم ہم سب کا بیٹھنا انشاءاللہ جڑ کے بیٹھنا قبول فرمائے، معاف بھی کرے اگر اس بولنے کہنے سننے میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہے تو وہ اپنی رحمت سے ہم سے درگزر فرما دے۔ آنے والی رات آپ کو پتہ ہے طاق رات ہے، طاق رات میں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور، اس تسبیح کو ضرور کریں، اور میں دولہا دلہن سے کہوں گی کہ ضرور بہت استغفار کریں۔ آج کی طاق رات ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا تواب و یا کریم پڑھیں، سورت قدر پڑھیں جتنی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایسی رات ہے کہ اس کے لیے اللہ پاک نے پوری سورت قرآن میں نازل کر دی ہے۔ سورت قدر ویسے ہم وضو کے بعد پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم سورت قدر کو جب بارش ہوتی ہے، سنو ہوتی ہے، پھر پڑھ کے دعا کرتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ جو شوگر پیشنٹ ہے وہ کھانے کے بعد 3 بار سورت قدر اور سورت کوثر پڑھیں تو اللہ کریم انہیں شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور سورت قدر جمعے کے دن جمعہ نماز کے بعد 11 بار اگر پڑھی جائے تو لا علاج بیماریوں سے بندہ بچ جاتا ہے، اور ساتھ ہی سورت الم نشرح بھی اگر 11 بار جمعے کے دن زور کے بعد پڑھ لی جائے۔ لیکن آج رات سورت قدر کا عمل آپ نے کرنا ہے، کم از کم 21 بار تو ضرور پڑھیے گا، اور کوشش کریں، ہماری بچیاں اسکرین پہ یہ شیئر کریں گی اعمال، آپ ان کو اسکرین شاٹ لے سکتی ہیں، اور ہماری ویب سائٹ ہے pearlsofislam.org، اس میں رمضان فولڈر ہے، اس میں یہ سارے اعمال آپ کو مل جائیں گے۔ اور سورت یوسف کی آیت نمبر 53 13واں پارہ جس سے شروع ہوتا ہے نا، اس آیت کو آپ کوشش کریں، کہ آپ اس آیت کو پڑھیں، اس آیت کو آج رات پڑھیں گے انشاءاللہ اس آیت کو پڑھ کے میں دولہا دلہن سے، ان کے پیرنٹس سے کہوں گی، ان کے دوستوں سے، ساتھیوں، رشتہ داروں، پھوپھو خالہ چچی سے، کہ اس آیت کو پڑھ کے بچوں کا تصور کر کے دولہا دلہن کا ان کے دل پہ دم کریں کہ نفس ہمارا تو ہر ایک کے ساتھ ہی ہے نا، وہ تو برائی سکھاتا ہے، تو الا ما رحم ربی، جس پہ میرے رب تو رحم کر لے، آپ تو غفور الرحیم ہے، آپ رحم کریں اور اس جوڑے میں برکت ڈالیں۔ اور یہ امت کے ایک ایک بچے کو آپ نے تصور کر کے دعا مانگنا ہے۔ ایک دعا ہے کہ میں اپنے لیے مانگوں، ایک دعا ہے کہ میں یہ کہوں کہ میرا بچہ ہے، میرا بچہ بس جائے، ہائے اس کی شادی ہو جائے، اس کے بچے ہو جائیں، وہ نیک ہو جائے، اس کا ایڈمیشن ہو جائے۔ ایک دعا ہے آفاقی دعا، امت کے لیے مانگنا۔ تو جو اب امت کے لیے، امت میں جن بھی ہیں انسان بھی ہیں، دونوں مخلوقات ہیں، جنوں انس کے لیے مانگنا ہے۔ اور جب آپ ان کے لیے مانگیں گے تو جتنے ان کی تعداد ہے، ان کی تعداد کے مطابق جو خیریں ہیں وہ لگ کے ہمارے بچوں کو ملیں گی۔
تو یہ بڑا نفع کا سودا ہے، میگنیٹ بن جاتی ہے دعا، امت کی دعائیں لگ کے آپ کے گھر آ جاتی ہیں۔ ویسے بھی آپ دیکھیں نا، اگر آپ کے بیک یارڈ میں سمر میں آپ ٹماٹر اگاتی ہیں، سپوزنگ ہری مرچیں ہر گھر میں لگتی ہیں، آپ اس کو توڑتی ہیں، اپنے کچن میں لاتی ہیں، پھر اس کے زپ لاکس میں ڈالتی ہیں، پھر اپنی فرینڈس کو دیتی ہیں، تو پہلے وہ ٹماٹر اور مرچیں کہاں آئیں؟ آپ کے گھر میں آئیں، پھر آپ نے بانٹی۔ تو سیم یہی ہے، آپ دوسروں کے لیے مانگیں گی تو پہلے آپ کے گھر میں وہ نیکیاں، وہ خیریں، وہ برکتیں، وہ عافیتیں وہ اتریں گی، زد فضد ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے آج رات کو یہ طاق رات کے عمل کرنے ہیں، جو ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہیں، ہمارا فیس بک پیج ہے پلز آف اسلام بائی استاذہ شاہدہ جاوید، اس میں ہے، ہمارا یوٹیوب چینل ہے پلز آف اسلام بائی استاذہ شاہدہ جاوید، اس میں یہ مسنون شادی کا پورا لیکچر ہے، وہ آپ سن سکتی ہیں، بعد میں سن سکتی ہیں، یہ بھی ہم یوٹیوب پہ ہم پوسٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کوشش کریں کہ سورۃ فاتحہ کا جو عمل ہم کرتے ہیں پورا ہفتہ، آج رات کو 10 بار پڑھنی ہے۔ نئے آنے والوں کے لیے میں بتا دوں کہ ہم شب جمعہ میں تھرسڈے مغرب کے بعد اس رات میں ہم شب جمعہ میں 70 بار سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور پھر ہر رات 10 دفعہ کم کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو آج کیونکہ وینسڈے ہے تو آج وہ 10 بار ہے، کل پھر شب جمعہ ہوگی تو پھر ہم 70 سے شروع کریں گی۔ یہ شفاؤں کے لیے، عطاؤں کے لیے، عافیتوں کے لیے، کفالت اور برکت کے لیے یہ سورۃ فاتحہ کا بہترین عمل ہے، اور اس کی بڑی تاثیر مخلوق نے پائی ہے۔ اس وقت لا علاج بیماریاں بڑی عام ہیں، یہ جو ہے نا ام الکتاب، یہ سبائے مثانی، یہ علم وحی کا نچوڑ ہے۔ تو آپ اس سے دوستی لگائیے گا۔ ہم سب نے 1 کروڑ درود شریف کی نیت کی ہوئی ہے۔ میں اپنے نئے آنے والے مہمانوں سے کہوں گی کہ آپ بھی، دلہا دلہن بھی، اپنی زندگی میں 1 کروڑ درود شریف کی نیت کر لیں، روز 30 منٹ تک بیٹھ کے توجہ سے درود شریف دیکھیں۔ جاب پہ بریک ہوتی ہے، لنچ ہوتی ہے، اپنی گاڑی میں آپ جا کے بیٹھ جائیں اور درود شریف پڑھتے رہیں، وہ اپنا ٹائم مقرر کر لیں، اس کی خیریں، نور اور برکتیں زندگیوں میں کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس عمل کو آپ زندگی میں شامل رکھیں کہ جب بھی آپ کے پاس تھوڑا سا بھی ٹائم ہو، آپ جاب پہ ہیں، کہیں اپنا کونا ڈھونڈ لیں، لنچ روم میں، کہیں بھی آپ اس کو درود شریف کو توجہ کے ساتھ 30 منٹس، شروع میں 10 منٹ کریں، پھر 15 بڑھاتے جائیں، 30 تک تو کم از کم لے کے جائیں نا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کو زندگی سے تندرستی دے۔ لیلۃ الجائزہ آ رہی ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آخری جو چاند رات ہوگی اسے دنیا کے جنجالوں میں نہیں گزار دینا، بلکہ اس رات میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے بہت توبہ مانگنی ہے۔ جتنی پورے رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، امت کی بخشش ہوتی ہے، اس ساری تعداد کے مطابق آخری رات میں، کیوں آخری رات میں اللہ پاک نے اتنا کچھ رکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ شیطان کھل جاتا ہے، اور لوگ جو ہی چاند نظر آیا، لوگ ہلا گلا، یہ جی کیا بن رہا ہے، شیر خور میں بن رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، غیبتیں، دوستوں کی، رشتہ داروں کی، نماز عشاء کی بھی جاتی ہے، مہندیاں، چوڑیاں، بازار، مال۔ یہ اسی طرح ہے جیسے میں نے آج دن کی کلاس میں بتایا تھا نا، کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کی تخلیق ہوئی نا، تو آپ کو سجدہ نہیں کیا شیطان نے، اسے راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ اب بی بی صاحبہ اور حضرت آدم علیہ السلام، ہمارے بابا جان، وہ جنت میں گھومتے پھرتے، پھل کھاتے، شیطان تو تڑپ رہا ہے، اب وہ باہر پھر رہا تھا، اندر تو جانے کی اجازت نہیں تھی نا، تو وہ باہر سے اس نے ان کو بہکانے کا کام کر لیا، پھسلانے کا کام کر لیا۔ بالکل اسی طرح ہم رمضان میں شیطان قید ہے، لیکن وہ چاند رات کے کنارے پہ دانت اپنے پسیج رہا ہے اور تیاریاں کر رہا ہے کہ بڑی تیاری کر کے آئے ہو، بڑے اعمال اعتکاف کیے ہیں، اب آؤ میں نے چھرے تیار کیے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا لٹ نہیں جانا، اس جیب کترے سے محفوظ رکھنا ہے۔ جب بندہ مالدار ہوتا ہے تو جیب کترے سے ڈر کے بچ کے رہنا ہوتا ہے۔ اب آپ کی جیبیں بھری ہوئی ہیں، آپ سب نے رمضان کے اثار کو اپنے اوپر طاری اور جاری اور ساری رکھنا ہے، ایک دم سے حدیں نہیں توڑنے لگ جانا، جو اعمال کیے ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کو بچانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کے حامی و ناصر ہوں، جتنے بیٹھے ہوئے ان سب کی اولادوں کے لیے، نسلوں کے لیے، امت کے لیے، جن و انس کے لیے دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ کریم سب کی خیر، سب کا بھلا، ہنستے بستے آباد شاد رہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، سب سر کو جھکائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، سب کو معاف کر کے، دلوں کو صاف کر کے اللہ کریم کے ہاں حاضر ہو جاتے ہیں۔ رمضان کی جاتی گھڑیاں ہیں، انشاءاللہ وہ ہر ایک کی جھولی کو بھرے گا، اور انشاءاللہ جہاں توبہ کرنے والے نوجوان ہوں تو ان کی وجہ سے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوتی ہے۔ بچیاں پوچھ رہی ہیں کہ سورۃ فاتحہ کا جو عمل بتایا ہے
اس کا آپ پکچر بھیج دیں تو ہماری وہ کلر کوڈنگ کے ساتھ بھی پکچر ہے، ہم گروپ پہ بیٹا کل پوسٹ کر دیں گے نا، کل شب جمعہ ہے نا انشاءاللہ، واٹس ایپ گروپ ہے پلس آف اسلام، اور ہماری ویب سائٹ پہ pulseofislam.org پہ جمعہ کے اعمال ہیں، اور یوٹیوب پہ جمعہ کے اعمال کی آڈیو موجود ہے، ہمارے فیس بک پیج پہ پلس آف اسلام پہ وہ بھی آپ کو مل جائے گی، اور انشاءاللہ ہم اسے شیئر کر دیں گے، اگر ابھی ہماری بچیوں کو ملتی ہے تو وہ انشاءاللہ شیئر کر دیتی ہیں۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کو قبول فرمائے، اور یہ جو جوڑا بنا ہے یہ جنت الفردوس تک ان کا نکاح انشاءاللہ قائم رہے، آباد رہیں اور شاد رہیں اور عزتوں کا باعث بنے، اور ایک دوسرے کی عزت کریں، صبر اور برداشت اور تحمل کے ساتھ چلتے رہیں۔ اللہم انی اسالک و توجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی اللہم لک الحمد کما انت لہ فصلی علی سیدنا محمد کما انت لہ وفعل بنا کما انت لہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرات۔ یا اللہ یا نور السماوات والارض، یا اللہ یا قیوم السماوات والارض، اے میرے کریم مالک تو زین السماوات والارض بھی ہے، تو بدیع السماوات والارض بھی ہے، تو الہ العالمین بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اے میرے بادشاہ، اے میرے پالن ہار، تیرے سامنے کہاں کہاں سے ہمارے بچے بچیاں بہنیں اکٹھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے سر جھکائے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ایک ایک کی مانگ مراد پوری کر دے۔ اے میرے کریم مالک، اس میں اعظم پڑھ کے ہم دعا کرتے ہیں اور اپنا سوال تیرے آگے رکھتے ہیں۔ اے میرے مالک تو ہر سوال کو اللہ کریم مثبت جواب اور سنہری مہر عطا فرما دے۔ اللہم انی اسالک یا عالم الخفیات یا من السماء بقدرتہ مبنیات یا من الارض بقدرتہ مدہیات یا من الشمس والقمر بنور جلالہ مشرقات مضیات ویا مقبلا علی کل نفس زکیات ویا مسکن روح بالخائفین وعلى البلیات ویا من حوائج الخلق عنده مقضیات ویا من نجا یوسف علیہ السلام من العبودیات ویا من لیس له بواب ینادی، اللہ کوئی اور دروازہ نہیں جسے بجائیں، ولا صاحب یکشی ولا وزیر یوتا، تیرا کوئی وزیر وکیل مشیر نہیں کہ جسے سفارشی بنائیں، ولا یزدد علی الوائج الا کرما وجودا صلی علی محمد وآلہ واتینا سوالی۔ اللہ کریم ہماری مانگ پوری کر دیں، واتینا سوالی، اللہ کریم ہماری حاجت روائی فرما دیں، واتینا سوالی، عافیتوں برکتوں کے فیصلے فرما دیں، برکتوں میں برکتیں ڈال دیں، واتینا سوالی، اے میرے کریم مالک چاہتے اور مرادیں پوری کر دیں۔ ہماری سب سے بڑی مراد آپ ہیں، اللہ کریم آپ ہمیں مل جائیں، آپ کا دستے غیب، آپ کا دستے شفقت، آپ کی انگلی شفقت کی مل جائے، اور اللہ کریم اس جوڑے کو مل جائے، امت کے ایک ایک زوجین کو مل جائے جو تیری انگلی تھامے جنت الفردوس تک کا سفر کر لیں، یا رحمان و یا رحیم۔ اللہ کریم آج ہمیں لاکھوں میں اللہ کریم کلمہ دوشف ملا، اللہ کریم قرآن ختم ہوئے، اس سارے کو ہم نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہدیتاً پیش کرتے ہیں، اور اللہ کریم ان کی توجہات اس محفل پہ چاہتے ہیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدیہ اور اس کا اجر اللہ کریم آپ کے اہل بیت، آپ کے اصحاب، آپ کی ازواج، آپ کے بچے، آپ کے داماد، آپ کی نسلیں، آپ کی اولادیں، آپ تمام سادات گھرانے اور اللہ کریم ایک ایک جن و انس ان کو پہنچے، اور اس محفل میں بیٹھے ہوئے ایک ایک فرد کو، اور جتنے پیارے حیات ہیں رخصت ہوئے آئیں گے آ کے چلے گے سب کو میرے مالک، اور جنہوں نے یہ اعمال کیے ہیں اللہ کریم ایک ایک کو اجر عظیم الشان عطا فرمائیے۔ اللہ کریم ہر ایک کے والدین پہ زمین کے نیچے زمین کے اوپر بہترین معاملے فرمائیے۔ اللہ کریم ہم سب کے استادوں کی خیر، استادوں کے استادوں کی خیر، بہن بھائیوں، مسافروں، ساتھیوں، دوستوں، پلس آف اسلام سے جڑے ایک ایک فرد، نہ جڑے ایک ایک فرد، اللہ کریم ہر ایک پہ رحمتیں، برکتیں، فضل۔ اے میرے کریم مالک جتنے نکاح ہوئے ہیں اللہ کریم وہ سب جڑے رہیں، جتنے گھروں میں جھگڑے اور اللہ کریم عدالتوں تک باتیں گئی ہوئی ہیں اللہ کریم وہ جڑ جائیں اس محفل کے صدقے۔ اللہ کریم تو مسبب الاسباب، تو رب الارباب، تو
اللہ کریم مفتی الابواب، سونے خیر کے در کھول دے، اور ہر زوج جو نکاح ہوا ہے اللہ کریم وہ جڑ کے رہیں، اللہ کریم کرم کر دے، اے میرے کریم مالک فضل کر دے، اور ہم ان بچی اور بچے کے لیے اللہ کریم دل و جان سے دعا کرتے ہیں، اللہ کریم ان میں بہت ترم، بہت محبت، بہت عافیت، بہت برکت، ان کی برکتوں میں برکت ڈال کے رکھنا میرے کریم مالک، اور یہ دعا امت کے ایک ایک زوجین کے لیے قبول فرما، اللہ کریم نکاح قائم رہیں، ڈپریشن سے بچانا، سیپریشن سے بچانا، علیحدگیوں سے بچانا، مقابلوں سے بچانا، اللہ کریم لڑائیوں سے بچانا، جھگڑوں سے بچانا، سکھ سکینیت عافیت برکت عطا فرما دینا، اے میرے سونے آقا جو نکاح ہوئے ہیں ان میں بہترین اولاد، کوئی گود خالی نہ رہے، اللہ کریم آباد شاد کر دے، ہماری ترستی بچیوں کو رنگا رنگ ہرا بھرا شاد آباد کر دے، اے میرے کریم مالک، اے میرے ہادی و رحیم، کتنے بچے راہ بھولے بھٹکے نشوں علتوں ذلتوں قلتوں میں پڑ گئے، میرے مالک تو فرض مرض قرض چکا دے، اللہ کریم اب بھی ایک میسج ملا، اور دن میں یہ میسیجز ملتے رہتے ہیں میرے مالک بیماریوں کے، اے میرے کریم جلیل خالق مصور جمیل رب، اپنی رحم کر دے، شفائیں عطا فرما دے، ہسپتال بھرے گھر بھرے، مرض لگے لاچاریاں، اللہ اللہ بچے بوڑھے جوان، اے میرے کریم مالک شفائیں شفائیں، تیری منت ہے، تیری منت ہے، اے میرے کریم مالک، میرے سونے آقا، ہمارا ایک بچہ عثمان ہے، اس کے لیے ہم دل و جان سے دعا مانگتے ہیں، ابتہاج ولی احمد، اللہ کریم ابھی بچی کا جو میسج آیا ہے اللہ کریم بچا لے، اللہ کریم بچا لے، اللہ کریم بچا لے، لاغریوں سے، لاچاریوں سے، بے بسیوں سے، عاجزیوں سے، مجبوریوں سے، عزا کے چھن جانے سے، نعمتوں کے لٹ جانے سے، اللہ بچا لے، میرے مالک رحم کر دے، بچوں کی نعمتیں سلامت رکھ، عزا سلامت رکھ، امت کو سلامت رکھ، اے میرے کریم مالک اس وقت ہمارے بہت پیارے تیرے گھر میں ہیں، اللہ کریم ہم ایک ایک عمرہ کرنے والے، ایک ایک تیرے حبیب کی گلیوں کے مسافر کی قدموں کے واسطے سے تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ کریم ایک ایک کے من کی مراد پوری کر دیں، جس کے کوئی قانونی مسائل ہیں اللہ کریم، کوئی جیل، کوئی قید، کوئی روح کی قید، اللہ سب حل کر دیں، کہ بچوں کے ایگزامز اللہ کریم پاس کر دے، اللہ کریم اسپتالوں میں سکھ سکینیاں دے دے، لوگوں کی روزی روٹی کی بندشیں ہیں سونے کھول دے دروازے، تو وہاب، تو رزاق، تو قابض، تو باسق، تو واسع، تو ودود، اللہ رزق کے دروازے کھول دے، اللہ کریم جب کسی کا رزق بند ہوتا ہے تو اس کی عزتیں بھی خطرے میں پڑ جاتی ہیں میرے مالک، جب فاقے آتے ہیں تو عزتیں بھی نیلام ہوتی ہیں، مالک تو کسی پر رزق بند نہ کرنا، میرے دیس میں بڑی غربت آ گئی ہے اللہ کریم، بڑی مہنگائیاں آ گئی ہیں اللہ کریم، اس کی اللہ زرعی ملک اور وہاں روٹی نہیں مل رہی، اللہ بارشیں ہیں تو بے وقتی ہو رہی ہیں، زمینیں ہیں تو چکولے کھا رہی ہیں، اللہ امت پہ کڑا وقت ہے، امت پہ رحم کر دے میرے مالک، وہ محلوں میں رہنے والے سڑکوں پہ آ کے ٹینٹوں میں بیٹھ کے اللہ میرے دیس کو سیلابوں میں نے لوٹ کھایا، اللہ کریم میرے ٹرکش، میرے سیرین، افغانی، میرے کشمیری، میرے فلسطینی، اللہ کریم توپوں کے مقابلے میں ننگے ہاتھ خالی پیٹ پتھر لیے بچے مقابلے پہ اترے ہیں، اللہ میری امت پہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ یہ تنکے سے ہلکے ہو کے ہواؤں کے ہچکولے انہیں اڑاتے جا رہے ہیں، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، اتنا مجمع کے سامنے دعا مانگی جا رہی ہے، مولا بچا لے، کرم کر دے میرے کریم مالک، تو غفار، تو رحیم، یہ دنیا اللہ یہاں بھی کھلے بڑے ٹھنڈے آسودہ گھر دے، اللہ قبریں بھی ٹھنڈی دینا، گرم تپتی قبروں سے بچانا، اللہ اللہ ہم وہاں کی بے زبان زندگی اللہ کریم، وہاں کا ماحول، وہاں کچھ پتہ نہیں ہے مالک، جنت کی کھڑکیاں کھولوا دے قبروں میں، جنت کی فضائیں، جنت کے بچھونے دسترخوان، تیری بڑی مہربانی ہے اللہ، جو چلے گئے کشادہ قبریں جو ہیں یا کشادہ گھر زمین میں کشادہ قبریں، اللہ کریم یہاں بھی کھلے گھر وہاں بھی کھلے گھر، اللہ کریم یہاں بھی زندگی کی شاہراہ آسان سہل سبک رفتار، اور اللہ کریم پل صراط پہ بھی ویسی سبک رفتاری عطا فرمانا، اللہ یہاں بھی عزتیں شان مرتبے عاجزی کے ساتھ، اور حشر کے میدان بھی عزتیں دینا، اللہ اس دن نشر ہونے سے بچا لینا، اللہ کریم نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، اللہ اصحاب یمین میں، اللہ اس سر کو عرش کے سائے دینا، اللہ ان سروں کو قبول فرمانا، ان ہاتھوں کو کشائش دینا، اللہ ان سینوں کو قدورتوں سے نفرتوں سے اللہ کریم
پاک کرنا، ان زبانوں کو غیبتوں سے پاک کرنا۔ اللہ چاہتے پوری کر، مانگیں بھر دے، مرادیں پوری کر دے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، کوئی تو تیرا ایسا ہوگا کہ جس کی آمین پہ تو سب کی دعا قبول فرما دے گا، کوئی تو تیرا مستجاب الدعوات۔ اے میرے سمیع و بصیر، اے میرے جامع و معید، بچھڑے ملا جسمانی روحانی رزق دے، عافیتیں دے، جسمانی روحانی شفائیں عطا فرما، ذہنی صحت دے۔ اللہ کریم ڈپریشن سے بچا، سٹریس سے بچا، اللہ کریم گھروں کے جھگڑوں سے بچا، شکر گزار زبان دے، اللہ کریم نعمتوں کی قدردانی عطا فرما، توبہ کرنے والے دل دے، جھکنے والے، ڈرنے والے دل، سہمنے والے جو تیرے خوف سے ڈریں اور تیری مخلوق کو چاہیں، تیری مخلوق کو عزتیں دیں۔ اے میرے الہ العالمین، اے میرے کریم، ہمارے غصوں کو ٹھنڈا کر دے، اللہ غصوں کو عافیت سے غفور الرحیم رؤوف رب ٹھنڈا کر دے۔ یہ بلا وجہ کی سٹریس ٹینشن نے اللہ کریم ماں باپ کی نیندیں حرام کر دی ہیں، اللہ بچوں کو سٹریس سے نکال، غصے ان کے ٹھنڈے کر، ان کے لیے بہترین روزگار، اللہ کریم ان کے کاروباروں میں برکت، ان کی گاڑیوں میں برکت، ان کی سواریوں میں برکت، ان کے گھروں میں برکت، اللہ کریم ان کے ایمان میں برکت، ان کے سجدوں میں برکت، تلاوتوں میں برکت، اللہ کریم تسبیحات میں برکت، برکتوں میں برکت، اللہ ان کے دلوں میں نور، ان کے دائیں بائیں نور، ان کے ساتھیوں میں نور، ان کے زوجین میں نور، اللہ کریم جہاں جہاں یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کریم ایک ایک گھر کو آسمان والے ایسے دیکھیں جیسے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں، اللہ کریم ایک ایک کی دل کی مراد ہتھیلیاں چہروں پہ پلٹنے سے پہلے قبول کر لینا، اللہ کریم ایک ایک کی من کی مراد قبول کر لینا، ہر ایک کو اللہ کریم آج اپنی انگلی تھما کے اٹھائیں، اللہ کریم انہیں کسی اللہ والے کی نگاہ اور دعا میں لے آئیں، اللہ کریم انہیں کسی سلسلے کے ساتھ جوڑ دیں، میرے مالک بھٹکنے سے بچائیں، بہکنے سے بچائیں، الجھنے سے بچائیں، گرنے سے بچائیں، اللہ یہ ہماری چھوٹی موٹی ٹوٹی ٹوٹی دعائیں، اللہ نہ مانگنے کا سلیقہ نہ طریقہ، اللہ ٹھوکریں کھاتے جیسے بچہ ماں کو دیکھتا ہے تو تڑپتے ہوئے رنگ برنگی باتیں کرتا ہے، اللہ سونے ہم بھی دیوانوں جیسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن تیرے دیوانے ہیں نا مالک، تجھ سے مانگ رہے ہیں، پتہ ہے تو خزانوں کا بادشاہ، اللہ کریم تیرے پاس خزانے بھرے ہیں، تو خود فرماتا ہے کہ جنوں انس ایک میدان میں جمع ہوں میں ہر ایک کو حسب خواہش مراد دوں، تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سوئی کا ناکا سمندر میں ڈبو کے نکالا جائے، تو مالک آج ڈبو دے سوئی کے ناکے کو اور ایک ایک کی جھولی بھر دے، ایک ایک دکھیارے کے دکھ دور کر دے، ایک ایک کے دکھ پہ مرم رکھ دے، اللہ کریم ایک ایک کا سوال کا مثبت سنہری جواب عطا فرما، اللہ سونے لوہ بھی تو، قلم بھی تو، فرشتے بھی تیرے، حکم بھی تیرا، امر بھی تیرا، اے میرے کریم مالک تو قاہر جبار، اے کریم مالک اگر کہیں بدبختی کا کوئی شائبہ ہے تو آج مٹا دے، خوش بخت کر دے، بلند بخت کر دے، سعید بخت کر دے، اعلیٰ بخت کر دے، اللہ نفع بخش، علموں سے مزین کر دے ان اولادوں کو، ان نسلوں کو، ان کے اخلاق سنوار دے، ان کے حلیے بدل، ان کے چہرے مورے، زبانیں لفظ لہجے اپنے قرآن و سنت کے مطابق بنا، اللہ ان کے لباس بڑھا کے ان کا ایمان بڑھے، اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا انہیں بھٹکنے سے بہکنے سے بچا لینا، اللہ انہیں کسی بیماری، کسی دکھ، کسی تکلیف میں باندھ کے اپنے قریب نہ کرنا، اللہ اپنی شفقت کی رسی سے باندھ کے اپنے پاس کرنا، اپنے پیار کی رسی سے باندھ کے انہیں اپنے پاس کرنا، پے در پے حج عمرے تاثیر دیر پاس رات والے عطا فرمانا، اللہ کریم امت کی خیر، دیس کی خیر، پردیس کی خیر، اس دیس میں ہم رہتے ہیں اللہ اسے آباد رکھ، اسے شاد رکھ، یہاں کلمے کی صدائیں آئیں، اللہ یہاں ہماری روزی روٹی عزتیں محفوظ ہیں، اللہ اس فضاؤں کو آفتوں سے بچانا، اللہ کریم ناگہانی بلاؤں سے بچانا، یہاں بھی خیر، ہمارے دیس کی بھی خیر، اے میرے کریم مالک ہمیں اپنے بڑوں کا قدردان رکھنا، ہمیں اپنے استادوں، اپنے والدین، اپنے گھر کے بزرگوں کا ادب کرنے والا بنانا، سونے با ادب با مراد، اللہ با مراد کرنا، با ادب رکھنا، نسلوں کو با ادب رکھنا، اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا مانگنا کوئی نہیں آ رہا، تجھے دینا آتا ہے، تو دیتا آیا ہے نا ازلوں سے، جب ہم نے تجھ سے مانگا نہیں تھا تو نے جب بھی دیا، بھر بھر کے دیا، اللہ کریم ہم نے شکر نہیں بھی کیا تو نے بڑھایا، اللہ آج ہم تیرا شکر کر رہے ہیں، اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہم لک الحمد لک الشکر، الحمد للہ رب العالمین، اللہ تیرا وعدہ ہے
شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھاؤں گا. اللہ ہم نے شکر کر لیا, اب آپ ہماری نعمتیں بڑھا دیں. اور آپ کہتی ہیں جیسا میرے بارے میں گمان کرو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے. اللہ ہم نے گمان کر لیا, تو نے ہماری نعمتیں بڑھا دی, اب ہم پھر شکر کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کریم زد فزد, بڑھاتا جا میرے مالک, بڑھاتا جا, کوئی محرومی نہ دینا اللہ, کوئی محرومی نہ دینا. اللہ کریم ماں باپ کی خیر کرنا, اللہ کریم بچوں کی خیر کرنا, روزیوں روٹیوں کی خیر کرنا. اللہ کریم جو ہاسپٹلز پہ ہیں ان کو سے شفاؤں کے ساتھ لا, جن کے ٹیسٹ ہوئے ہونے جا رہے ہیں ان پہ رحم کر, جن کے بچے کے رشتے ہوئے اور وہ سٹریس میں اللہ ان پہ رحم کر اور انہیں نبھانے کی توفیق دے. جن بچوں کے روزگار لگے, ایڈمیشنز ہوئے, وہ جانا چاہ رہے ہیں, انہیں عافیت برکت کے ساتھ لے کے جا. اللہ کریم جتنے لوگوں کے پیغام آئے دعاؤں کے لیے پورے رمضان میں, اللہ کریم جب آئے نہیں آئے سب کو بھر دے, سب کو رنگ دے. اور یہ میرے ساتھ جڑے ایک ایک ہیرے موتیوں کی لڑی کو اللہ کریم جنت الفردوس میں ایک ساتھ رکھنا. اللہ کریم ہمیں تو دنیا میں اکیلے بیٹھنا پسند نہیں ہے. اللہ کریم مجمع لگا کے دل چاہتا ہے تیری باتیں کریں, تو جنت الفردوس میں کیا مزہ آئے گا جب تیرے بغیر, اپنے پیاروں کے بغیر وہاں ہوں گے. اللہ ہمارے یہ سارے پیارے ہیں. اللہ کریم کھرے یا کھوٹے سارے فقیر کے ہوتے ہیں. اللہ کریم دھوبی گھاٹ پہ میلے کپڑے آتے ہیں, مولا تیرا گھاٹ ہے, یہاں پہ ہم سارے میلے کچیلے آئے ہیں. ہمیں شفقت اور پیار سے ہماری تطہیر کر دے, ہمارے دلوں کو پاک, ہمارے دماغوں کو پاک, ہمارے وجود کو پاک, ہمارے ایمان کو مصفا, ہماری روح روحانیت بڑھائیں. اللہ کریم ہم قابل نہیں ہیں, تو قبول کر لے. اللہ کریم ہم عاجز ہیں, اللہ کریم ہم مجبور ہیں, اللہ کریم تو طاقتور ہے, اللہ کریم ہم بے بس ہیں, تو بے بس نہیں ہے. اے سونے مالک, اے خزانوں کے مالک, اے کائنات کے مالک, ہم تو ایک کاغذ ایک پتا بغیر سہارے کے کھڑا نہیں کر سکتے. تو نے آسمان صدیوں سے بغیر ستون کے کھڑا کر کے دکھا دیا. اللہ کریم ہم تو بے سہارے کے ایک بال نہیں اڑا سکتے. اللہ تو بادل پانیوں سے بھرے ہوئے اڑاتا پھرتا ہے, تیراتا پھرتا ہے. اللہ تیری کیسی طاقتیں ہیں کہ تو نے زمین کو پہاڑوں کی میخوں سے جوڑ دیا ہے. اے میرے طاقتور رب, اے میرے کریم رب, تو نے حضرت آدم حضرت بی بی حوا کی توبہ کو قبول کیا, آج ہماری توبہ قبول کر لے. اللہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کو گلزار کیا. اللہ یہ ہمارے گھروں میں بھی جھگڑوں کی آگیں ہیں, طلاقوں کی آگیں ہیں, جادو جنات کی آگیں لگی ہیں, بچوں کی بے رویوں, نشوں, علتوں, ذلتوں, قلتوں کی آگیں لگی ہیں. اللہ اس آگ کو تو ٹھنڈا کر دے. اے میرے کریم مالک, اے میرے سونے آقا, ہر زوج میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا, اللہ کریم جنت کی سردار, اللہ کریم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اللہ کریم وہ جوڑ اور وہ ترم ہر جوڑے میں پیدا فرما دے, بچا لے, کرم کر لے, معاف کر دے, بن مانگے عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واولادہ وازواجہ وامہاتہ واولادہ وبناتہ واتراتہ واصحابہ اجمعین آمین. اللہم آمین. ارحمنا یا رب العالمین. استغفر اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ. فی امان اللہ, فی جوار اللہ. سب کی خیر, سب کا بھلا.